बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आपको मालूमात मिलती रहे। आज का दिन बाकी दिनों की तरह बहुत अहम है और बहुत सारे ख़बरें हैं। सबसे पहली जो बड़ी ख़बर है, अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, इसमें अभी क्या है, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद कामयाब हो चुका है और 186 अरकान की ज़रूरत थी, वोट की ज़रूरत थी अदम एतमाद कामयाब करने के लिए। वो जो है ना PTI को अल्लाह ने इज़्ज़त दिया और पूरे हो गए और अब समझो कि दोस्त मज़ारी अब डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। कमाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पंजाब ही मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। पहले CM पंजाब का इलेक्शन जीता, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन चुके हैं। आज जो है ना स्पीकर कौमी असम्बली सब्तैन खान स्पीकर असम्बली पंजाब बन गए और फिर डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के ख़िलाफ़, क्योंकि दोस्त मज़ारी को जो इज़्ज़त PTI की प्लेटफार्म से मिली थी उसको जो है ना अब ये इज़्ज़त इस तरह समझो कि मज़ीद उसको जो है ना उसका जी चाहता था कि बेइज़्ज़ती मिल जाए, तो आज वो भी इज़्ज़ती उसको मिल गई और कुर्सी से उसको हटा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी ख़बरें हैं जो PTI को मिल रही हैं और अब ये कामयाबी का सिलसिला रुकेगा तब और रजीम चेंज नाकाम तब होगी जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत मरकज़ में आएगी और 2/3 अक्सरियत से आएगी और फिर जो है ना बलूचिस्तान में, पंजाब में, KPK में, सिंध में, यहाँ भी PTI की हुकूमत होगी और आप लोग देखेंगे तब रजीम चेंज वालों को भी पता चलेगा कि ये क्या हो गया। इस शख्स के साथ तो पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है, मुश्किल होता है, तो इसके साथ दोस्ती के यानी बराबरी के सतह पर ताल्लुकात रखने चाहिए, न कि इसकी मुखालफत करनी चाहिए, तो तब इन लोगों को समझ आएगी। अभी आप लोगों के साथ एक बात और भी शेयर कर लेता हूँ। PTI के ख़िलाफ़ नून लीग वालों के पास या PDM वालों के पास कोई बयानिया नहीं है कि वो आवाम में जाएं और उसको बेचें। अभी वो एक बयानिया बना रहे हैं कि PTI के साथ एक दफ़ा फिर एस्टेब्लिशमेंट मिल चुकी है और ये जो पंजाब में हुकूमत तब्दील हो गई, यानी हमसे हुकूमत छीनी गई, इलेक्शन में कामयाबी हुई, कौमी असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के जो कामयाबी, ये इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। अब ये बयानियाँ लोगों को बेचेंगे और लोग नहीं लेंगे। वजह क्या है कि ये जो है ना नामुमकिन है, क्योंकि अब आवाम की इसमें इतनी ये बात पक्की हो चुकी है कि आप लोग कभी सच बोल ही नहीं रहे, और जब आप लोग सच नहीं बोलते तो फिर क्यों लोग आपकी बात मान लें। एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, इलेक्शन कमिश्नर आपके साथ था, XYZ आपके साथ थे, पूरे जमातें आपके साथ थी, पुलिस फोर्स आपके साथ थी, सब कुछ आपके साथ था, और जो ज़बरदस्त धांधली आपने की, ये सब इमरान खान बार बार कहते हैं कि धांधली हो चुकी है। आप लोग तो ये कहते हैं ना कि 15 सीटें जीत कर तो अगर 15 सीटें जीत जाते अगर हम धांधली करते हैं, बिल्कुल ये 20 सीटें जीत जाते हैं अगर आप लोग धांधली ना करते। और अगर ये भी होता तो आप लोगों के यही 3-4 हज़ार वोटों से ज़्यादा ना होते। ये जो 10,000, 8,000, 15,000, 12,000 तक वोट आपके जाली पड़े हैं बकौल इमरान खान, बकौल माहिरीन। तो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ नहीं है। पहली मर्तबा हलीम खान के बग़ैर जो लोग ताना देते थे, जहांगीर तरीन खान के बग़ैर जो लोग ताना देते थे, ATM मशीन का नाम रखा था, एस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर इलेक्शन कमीशन और इत्तेहादियों के बग़ैर सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की सपोर्ट उसको हासिल थी, अल्लाह की मदद थी और इमरान खान पास हो गए हैं और इसमें फिर दो राय नहीं है। माफ़ कीजिए। मौलाना फजल रहमान साहब आजकल रोज़ाना TV पर नज़र आते हैं। वजह यह है कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए तो फिर आप इधर उधर भागेंगे और उस चीज़ की तलाश करेंगे, और अगर आपकी हुकूमत गायब हो गई, गुम हो जाए और आप बीच दरमियान सड़क में खड़े हो जाएं और ना आपको ये पता चले कि मैं पीछे जाऊं, आगे जाऊं, दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, तो ये फिर मसला बन जाता है।
بالکل یہی حالت ہے پی ڈی ایم کی. اور فضل الرحمان صاحب جو آج کل اس کی جو ایک ماحول ہے، جو ایک غصہ اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے، بالکل عیاں ہے. اور واقعی اس کا احساس مجھے بھی ہے اور آپ لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کہ ایک ہارا ہوا شخص، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہار کو برداشت کرتے ہیں اور پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے عمران خان کو جب ہٹایا تو وہ گھر نہیں بیٹھا، انہوں نے کسی ایک دوسرے سے ادھر ادھر نہیں دیکھا، عوام کے پاس گیا اور عوام نے پھر واپس دوبارہ اس سے بھی اونچا درجہ دے دیا جو جس وقت الیکشن میں تھا. برگیا مولانا صاحب نے کہا کہ عمران خان نے صرف اور صرف اس نوجوانوں کو بد تہذیبی، بد کلامی، گالی، بد کرداری دی ہے اور کچھ دی نہیں ہے. عمران خان نے اس عوام کو، عمران خان نے اس عوام کو شعور بھی دیا ہے، عوام کو سمجھ بھی دی ہے. عوام پہلے زمانے میں مجھے پتہ ہے لوگ فلمیں دیکھتے تھے، گانے سنتے تھے اور بیٹھکوں میں ٹی وی پر فلمیں لگی ہوتی. آج کل لوگ خبریں، نیوز، تبصرے سن رہے ہیں اور مولانا صاحب کی اور ہر کسی کی پریس کانفرنس سن رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عمران خان کے سیاست میں آنے سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. تو آج کل یہ ہے، یہ شعور عمران خان نے دیا ہے. یہ تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں، باقی ہے بھی اس طرح حقیقت. آپ کسی بھی دیہاتی کے پاس جائیں، اس سے پوچھ لیں، اس کو آج صدر کا بھی پتہ ہے، وزیر اعظم کا بھی پتہ ہے، حزب اختلاف کا بھی پتہ ہے، اقتدار کا بھی پتہ ہے، اپوزیشن سینٹ کا بھی پتہ ہے، ایم پی اے کا بھی پتہ ہے، MNA کا بھی پتہ ہے، اور ان سب چیزوں کا پتہ ہے. آج کل ہر کسی کو پتہ ہے. پہلے ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ یہاں ووٹ لے کر کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے. اب ان لوگوں کو پتہ ہے کہ MPA کے ووٹ سے کیا ہوتا ہے، MNA کے ووٹ سے کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ صدر کیسے آتا ہے. ہر چیز کا پتہ چل چکا ہے اور یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، کسی بھی پارٹی کو نہیں جاتا، کیونکہ کسی نے عوام کو اتنی سمجھ نہیں دی جتنا عمران خان نے ان لوگوں کو دیا ہے. برکہ مولانا صاحب نے ایک بات جو کی کہ آج کل جو سب کو معلوم ہے کہ عمران خان کے خلاف جو پی ڈی ایم کے جو حربے تھے وہ سارے تقریباً ناکام ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو عمران خان کے خلاف بیرونی جو سازشی تھی، پھر اس کا بیانیہ بناتے تھے، پھر یہاں آ کے مہنگائی کا بہانہ، یعنی ایک بیانیوں کا طوفان برپا کرتے تھے. لیکن ابھی یہ سارے حربے جب ناکام ہو گئے اور اس کو شکست ہو گئی، مولانا صاحب نے ایک دفعہ پھر مذہب کارڈ کھیلنے کا ایک ماحول بنا دیا. آج جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو بالکل مذہب ٹائپ کا وہ بنا رہے تھے ماحول، کیونکہ اگر مذہب ٹائپ کا کھیلیں گے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے تو وہ لوگ تو مذہبی نہیں ہیں، وہ لوگ تو اس پر تو چوری کے، ڈاکوں کے، منی لانڈرنگ کے، کیا ہے ماڈل ٹاؤن میں قتل کے، یہ سارے جرم اس پر ہیں. جتنی بھی کابینہ ہے 70% تو ضمانتوں پر ہیں. تو لوگ اب یہ کارڈ بھی آپ نہیں کھیل سکتے، کیونکہ بہت سارے علماء آپ سے جدا ہو چکے ہیں آپ کی پالیسی کی وجہ سے. مولانا صاحب کو یہ پتہ ہو. یہ اندر ریکارڈ باتیں میں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے آج اشارہ پریس کانفرنس میں دے دیا ہے الیکشن کا کہ اگر الیکشن میں جائیں گے، پہلے تو اس نے یہ کہا کہ پوری مدت پوری کریں گے. تو یہ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ اب آپ کے اس میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، یا پی ڈی ایم کی طاقت میں کہ آپ ٹائم پورا کریں گے یا نہیں، کیونکہ اب پی ٹی آئی بہت مضبوط ہو چکی ہے. ایک دو بندی بھی آپ سے گئے تو بس. اور جس دن آپ صدر صاحب نے عدم اعتماد کا کہا کہ اعتماد کا ووٹ لے لے تو آپ بندے پورے کریں گے اور آپ سے پورے نہیں ہو پائیں گے، جس کی وجہ سے 11 MNAs کی آپ لوگوں نے استعفے بھی قبول کر دیے. لیکن پی ٹی آئی والے جائیں گے اس کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ 130 استعفے جو دیے ہیں، یا تو وہ سب کو ایک ساتھ منظور کرنا چاہیے استعفے. اور یہ منظور کیوں کریں؟ اس کو تو قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر تھے اس نے تو سارے استعفے قبول کیے تھے. اب دوبارہ قبول کرنے کا کیا یہ پڑا ہے، یا ہو سکتا ہے قانون ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب ہے ایک اس کے خلاف ریفرنس ہے اور پھر آپ کے خلاف فیصلہ آئیں گے، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کی دال نہیں گلنے والی. تو یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ
اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو پی ڈی ایم ایک مشترکہ امیدوار کھڑے کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہونے کے قریب ہیں اور یہ لوگ سوچ رہے ہیں، اور صرف فضل الرحمان رہ چکا ہے، باقی سب بشمول زرداری اور سب جو ہے نا الیکشن پر عام انتخابات پر راضی ہو چکے ہیں، تو سارا پی ڈی ایم کا ایک مشترکہ امیدوار ہوگا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک پی ٹی آئی ساری جماعتوں پر باری ہو گئی، اور اب اس کے مقابلے میں پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ سارے پارٹیاں کھیلتی تھی میدان میں، لیکن ابھی یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی ہوگی، دوسری طرف آل پارٹیز ہوگی، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے لیے، اور پی ٹی آئی کے لیے بہت کریڈٹ والی بات ہے، بہت خوشائن بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کو، جو مولانا صاحب نے کہا، پاکستان کو بحران اور مشکلات میں دھکیلا، اور اس مشکلات اور بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ عمران خان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو عمران خان تو جب تھے تو اس وقت تو بحران بھی کم تھے، بحرانوں سے نکلا تھا پاکستان، بحران کم ہو چکے تھے، آپ لوگوں کی حکومت آئی، بحران پھر بڑھ گئے، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ میں مختصر بات کر لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مشترکہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے اور پی ڈی ایم کی طرف آپ لوگوں نے الیکشن لڑا، تو میں آپ لوگوں کو گارنٹی دے دیتا ہوں، اور یہ میری یہ بات ریکارڈ رکھ لیں سارے پاکستانی عوام، کہ شکست ہوگی اور بری شکست ہوگی۔ ہاں اگر اکیلا آپ لڑیں گے تب تو شاید آپ لوگوں کی کچھ عزت بچ جائے، ورنہ آپ کسی کو دکھانے کے قابل، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ اکٹھے ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کے تو مفادات ایک ہو سکتے ہیں، آئین ایک نہیں ہے، آپ لوگوں کا منشور ایک نہیں ہے، آپ لوگوں کی مزاج ایک نہیں ہے، تو آپ کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف بغض عمران میں اکٹھے ہو چکے ہیں، اور عمران کا سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا خیر خواہ اور عوام کا خیر خواہ ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ووٹ بہت کم پڑیں گے۔ جس طرح 2018 میں MMA ایک دفعہ پھر آپ لوگوں نے MMA بنائی تھی، تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ یہ لوگ بری شکست کھائیں گے، کیونکہ یہ ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو گئے، تو لوگ اب شعور والے ہو چکے ہیں، اب ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے تو آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، ابھی آپ پھر ہمارے جب آپ لوگوں کے مفادات کا وقت آ جاتا ہے تو آپ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میری بات یاد رکھنا، یہ اب آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے پھر اگر اکٹھے آپ لوگوں نے الیکشن لڑا۔ آج ارشد شریف نے عمران خان کا انٹرویو کیا، بہت زبردست انٹرویو۔ عمران خان نے ملک کی ترقی کا ایک دفعہ پھر کہا کہ الیکشن اس کا حل ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ صرف الیکشن نہیں، صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، تب ملک ترقی کرے گا، کیونکہ باہر ممالک ہم پر اعتماد کیسے کریں گے اگر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ حکومت کتنے چلنے والی ہے۔ ہم 5 سال کا ایک حکومت آ جائے، عوام کا اقتدار ہو، اور پھر جو ہے نا ممالک اعتماد کریں گے، قرض بھی دیں گے، مدد بھی کریں گے، عوام بھی اعتماد، اب تو ہم پر اپنی عوام بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ تو یہ عمران خان نے بالکل صحیح بات کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک بیرون ملک سرمایہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کی شکل میں، یہ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے نا حکومت اعتماد والوں کی ہو، ان لوگوں پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایک سوال میں ارشد شریف صاحب نے سوال کیا کہ پاکستان کی جو سیاست میں اور پاکستان کی خاطر آپ نے کون سی قربانیاں دی ہے؟ عمران خان نے کہا کہ میں جب ایک ٹارگٹ رکھ لیتا ہوں اپنے لیے تو پھر میں اس میں قربانی کو نہیں دیکھتا، کسی چیز کو نہیں دیکھتا، بس اس ٹارگٹ تک میرا پہنچنا ہوتا ہے، شوکت خانم میں، ورلڈ کپ میں، کرکٹ میں، اب سیاست میں۔ اب قربانیوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر لمبی فہرست ہے، اور واقعی یہ پورے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں پاکستان کی خاطر، اس عوام کی خاطر، لیکن ابھی ان لوگوں کو اس کی قدر کا نہیں معلوم۔ تو برکہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندگی دے اور پاکستان کا خدمت جو ہے، پاکستان کی خدمت کا موقع بھی دے، تو پھر دیکھیں گے کہ کیسے پاکستان ترقی کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ جو IMF کا جو بے اعتمادی ہے، اور اس کے لیے جو آج جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے
امریکہ مطلب ہے फ़ون کیا اور اس فون کے ذریعے اور آپ کو پھر IMF قرضہ دیں گے سفارش، یہ طریقہ اس نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس حکومت پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، مطلب ہے یہ کام جنرل باجوہ صاحب کا نہیں ہے، یہ تو حکومتوں کا کام ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات اس نے کی ہے اور بے شک اسی طرح ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی یہ نہیں کر رہا، امداد نہیں کر رہا۔ آج ایک جاپانی اخبار ہے جن کی تقریباً 45 لاکھ کاپیاں سرکولیٹ ہوتی ہیں، اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آرمی نے رابطہ کیا، یہ اس کی نظر میں نے آپ لوگوں سے بات شیئر کی۔ تو اس پر پھر عمران خان نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ باقی فضل الرحمان صاحب نے فارن فنڈنگ اور باقی PDM والے سارے فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں کر رہے ہیں، لیکن آج فرح حبیب صاحب نے کہا کہ یہ اب فارن فنڈنگ کیس نہیں، اب نے ممنوع فنڈنگ کا نام دیا ہے۔ جو ممنوع، اگر ہم نے ممنوع فنڈنگ کی ہے تو بے شک سارے بیٹھ جائیں، سب کی ایک ساتھ فیصلہ بھی ہو جائے۔ اور اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ جتنے بھی پیسے آئے ہیں بینک کے تھرو آئے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ بھی اپنے جو ان کے پیسے ہیں سامنے پیش کر لیں اور ایک ساتھ فیصلہ کو، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں جو ہو چکی ہیں آج آپ لوگوں کے لیے بھی بالکل گڈ نیوز ہوں گی اور بیڈ نیوز بھی ہوں گی۔ تو پاکستان اس سطح پر پہنچ چکا ہے کہ ڈیفالٹ کے نزدیک ہے، اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اور کیونکہ اب اس کو پتہ ہے کہ ان لوگوں پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا، وہ اس لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری صاحب نے جو گیم کھیلا ہے، ایک دن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نون لیگ کو ختم کرنے پر یہ لگا ہوا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے کیو لیگ کو بھی ختم تقریب ٹکڑوں میں یعنی اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اب حالانکہ یہ لوگ تقسیم ہونے والے نہیں تھے، ایک گھر کے افراد تھے، اب نون لیگ میں انہوں نے دراڑ ڈال دی ہے۔ بہت سارے باتیں ہیں جو نون لیگ میں چل رہی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، 2 بیانیے ہیں، 3 بیانیے ہیں، کیونکہ حمزہ شہباز ایک طرف، مریم نواز ایک طرف، اور باقی بڑے میاں تو اس کا ایک بیانیہ، شہباز شریف کا دوسرا بیانیہ، کچھ لوگ اس سائڈ پر ہیں، کچھ لوگ اس سائڈ پر ہیں، دراڑ پڑ چکی ہے۔ اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو میں صحیح بالکل نیست و نابود نہ کروں تب تک ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ بار بار کہتے ہیں کہ ڈٹے رہو ڈٹے رہو ڈٹے رہو، الیکشن کا اعلان مت کرو، کیونکہ مزید کچھ تھوڑی بہت اس کی وہ باقی ہے کرش ہونے میں۔ اس کے بعد جو ہے نا صرف جمعیت باقی ہے، اتنی بھی نہیں باقی، جمعیت سے بھی جو حافظ حسین احمد صاحب، مولانا شیرانی صاحب اور اسے علماء بھی اسے نکل چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جب کڑے ہو گئے PDM میں ان لوگوں کے ساتھ، تو مولانا شیرانی صاحب اور ان لوگوں ایک لوگ کو سمجھ آ گئی کہ اب فضل الرحمان صاحب پاکستانی سیاست نہیں کر رہے ہیں، اب یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ مولانا شیرانی صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس لیے پھر فضل الرحمان کو چھوڑ دیا۔ اس میں بھی مطلب ہے کچھ دراڑ پڑ چکی تھی، اب مزید پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، چلتے چلتے میں ڈالر 250 تک پہنچ چکا ہے، اور یہ بہت بڑی بری خبر ہے پاکستانی معیشت کے لیے۔ لیکن کچھ لوگوں کا مجھے پتہ ہے عمران خان کے دور میں مہنگائی کا رونا روتے تھے، لیکن اس وقت ہم یا لوگ بار بار عمران خان بار بار کہتے تھے کہ دیکھو انٹرنیشنل مہنگائی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں بنسبت باقی ممالک کے مہنگائی کم ہے۔ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ 176-78 پر ڈالر عمران خان چھوڑ کے گیا ہے، آج 250 تک پہنچا ہے۔ تو نواز شریف نے بھی اس پر کافی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرے پاس تو مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ڈالر صرف 22-23 روپے مہنگا ہوگا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ابھی 50 سے بھی اوپر پہنچ چکا ہے، اور مزید اگر ایک مہینہ رہ گیا تو یہ 270 پر پہنچے گا۔ تو اب کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو عمران خان کے دور میں مہنگائی کا رونا روتے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو ان لوگوں کے ساتھ مہنگائی مکاؤ مارچ میں حصہ لیتے تھے۔ کبھی زرداری بلاول آتے تھے جس کی کام پہ ٹانگ جاتی تھی اسلام آباد میں، کبھی مریم نواز اور حمزہ شہباز
کنٹینر پر آتے تھے महंगाई मुकाओ मार, कभी फजल रहमान साहब जाते थे. तो अब इन लोगों के साथ जो चलने वाले लोग होते थे, अब वो क्या कह रहे हैं, महंगाई वाकई कम हो चुकी है. अगर कम हो चुकी है तो ज़रा दिखाओ, ज़रा इन लोगों को कहो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर कर लें कि इमरान खान में डॉलर इतने पर था, हमने इतने पे लाया, घी इतने का था, हमने इतना सस्ता किया, चीनी इतनी की थी, हमने इतने कर दी, हज इतने का था, इतने पे हम ले आए. कोई एक चीज़ बता दो आवाम को कि आप लोगों ने उसको सस्ता किया हो. एक रिलीफ बता दो जो आप लोगों ने आवाम को दिया हो. अब तकालीफ मत, तकालीफ का आवाम को पता है, अगर तकालीफ पे आ गई तो अब आवाम को आप लोगों ने तकालीफ ही तकालीफ दी है. और अपने रिलीफ बता दो कि आप लोगों को आज तक कितना रिलीफ मिल चुका है. अपने लिए जो आए हो तो अपनों के साथ फिर आवाम नहीं होते, आवाम उन लीडरान के साथ होती है जो आवाम का ख्याल रखें, और वो क्वालिटी आप लोगों में आवाम ने नहीं देखी. उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.